सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए निजकारी अब्दुल अलीम खान ने यह दावा किया है हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी PIA की निजकारी के लिए तमाम इकदामात आइंदा 3 माह में मुकम्मल कर लेगी। आलमी कौमी एयरलाइन के 51% से 100% तक हिस्से की फ़रोख्त के लिए बोली लगाई जाएगी। इससे पहले हमने देखा कि कौमी असम्बली कमेटी को बताया गया कि ख़रीदारों की जानिब से अदम दिलचस्पी की कई वजूहात थीं, जिनमें नए तैयारों की ख़रीदारी पर 18% GST और कौमी एयरलाइन के वाजिबात लाइबिलिटीज़ शामिल हैं। इसके अलावा मुलाजमीन की मज़ाहमत, कानूनी पेचीदगियाँ, खसारे का बोझ और सियासी दबाव वो रुकावटें हैं जिनकी वजह से अमल पहले भी ताख़ीर का शिकार होता रहा है। लेकिन इस बार इन्वेस्टर्स की जानिब से ज़्यादा दिलचस्पी लेने की तवक्को है, क्योंकि PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों के आगाज़ ने निजकारी के माहौल को मज़ीद साजगार बना दिया। इसलिए हुकूमत पुरज़म है कि इस बार तमाम मराहिल तेज़ी से मुकम्मल किए जाएंगे। अब देखना ये है कि आगे चलकर क्या मामलात होते पर तज्जिया लेंगे। सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ इतरत रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एक्स मेंबर बोर्ड प्राइवेटाइजेशन कमीशन। आप दोनों को वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। इतरत साहब, आपसे आगाज़ कर रहे हैं। 3 माह अब भी दरकार है PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए। अब्दुल अलीम खान साहब काफ़ी क्लेम्स कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल है इसमें अभी भी कि प्रॉफिटेबल बन सके, इस पर काम भी हो रहा है। अभी UK से भी क्लियरेंस आना बाकी है। आप कितने पुर उम्मीद हैं, क्योंकि अब तक प्राइवेटाइजेशन जो पहली अटेम्प्ट थी उसमें फेलियर की वजह से $4.3 मिलियन का नुकसान हो चुका है हमें। जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट जिसको आपने रेफ़र किया अलीम खान साहब की, इस स्टेटमेंट के 2 पहलू हैं। नंबर 1 पहलू तो ये है कि जो मराहिल हैं वो आइंदा 3 माह में कंप्लीट हो जाएंगे। ये नहीं कहा गया कि ट्रांजैक्शन जो है वो आइंदा 3 माह में कंप्लीट होगी। ट्रांजैक्शन कंप्लीशन के अंदर बाहर कैफ अगला जो माली साल है वो शुरू हो चुका होगा, नंबर 1। नंबर 2, आप ही के प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा पहले मैं ये बात कह चुका हूँ कि देखिए इसकी 3 हिंड्रेंसेस थी प्राइवेटाइजेशन की, जिसकी वजह से कि बड़ी लैकलस्टर रिस्पॉन्स आई थी। उनमें से एक GST थी, और अल्लाह का शुक्र है कि वो GST का इशू अब रिजॉल्व हो चुका। दूसरा जो इशू था वो था उसके अंदर हमारी जो इक्विटी थी उसमें तकरीबन 45 मिलियन का गैप था, और वो गैप भी अब इस दफ़ा पूरा हो चुका। और तीसरी जो बड़ी चीज़ थी वो ये कि हमारे पास जो रूट्स थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। तो उनमें से अब अल्लाह का शुक्र ये है कि एक जो पेशरफ्त हुई है कि आपका जो यूरोप का रूट है वो शुरू हो गया, और इसको तकरीबन शुरू हुए आज 1.5-2 माह हो चुके हैं। अभी वो ये कह रहे हैं कि UK और US की भी फिर फ्लाइट्स आगे चल के इन मामलों को भी देखा जाए। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है और वो है UK के फ्लाइट्स का। और जैसे कि मैंने शायद पहले भी कहा था कि UK के 3 स्टेशंस हैं कि जहां हमारी ये फ्लाइट्स जाएंगी, और मैं ये समझता हूं कि ये तीनों स्टेशंस जो हैं ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है। इसमें बर्मिंघम है, लंदन है, एंड वन मोर। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल फ्लाइट्स हैं, प्रॉफिटेबल रूट्स हैं। तो इसकी वजह से डेफिनेटली और इम्प्रूवमेंट आएगी। और उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे कंट्रीज के जिन्होंने हमें 4-5 साल कबल एक मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट दी थी मिनिस्टर साहब ने नेशनल असेंबली में खड़े। जी नाम आपने ले लिया, बहुत शुक्रिया। तो नतीजा ये हुआ कि हमारी एयरलाइन और इसके स्टाफ के ऊपर जो है दूसरे मुल्कों का जो कॉन्फिडेंस था वो गिर गया था। और ये बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि हम तकरीबन 4 साल की तगोदौ के बाद प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, यानी कि अब ये जो 2-3 रुकावटें दूर हुई हैं इसके बाद? जी, आपका ये जो कहना है कि देखिए एक तो ये रुकावटें दूर हो गई, दूसरे ये है कि जो एम्प्लॉइज का इशू है वो भी बड़ी हद तक रिजॉल्व हो चुका। और एम्प्लॉइज जो हैं वो हमेशा चाहेंगे किसी भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर आप देखिएगा तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि ये प्राइवेटाइज ना हो, ताकि फैसिलिटीज हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर की एंजॉय कर सकें, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पब्लिक सेक्टर वाली हो कि काम करो या ना करो आपको पूरी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो एम्प्लॉइज की तरफ से जो होता है वो हमेशा रहेगा और तमाम प्राइवेटाइजेशन के अटेम्प्ट्स में रहेगा।
پی آئی اے اس کے لیے کوئی واحد ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ تمام پرائیویٹائزیشن میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ احتشام صاحب، آئی ایم ایف کی جانب سے آپ کے نالج میں ہے کہ ڈیڈ لائن کیا ہے؟ اگر 3 ماہ میں پروسیس کمپلیٹ کیا جائے گا پھر اس کے بعد پرائیویٹائزیشن کی جانب جایا جائے گا، تو اس سے کوئی معاملات آئی ایم ایف کی جانب سے تو کوئی سختیاں تو نہیں آئیں گی کہ یہ ٹائم زیادہ لیا جا رہا ہے، زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہو گیا یہ پروسیس؟ آمنہ اس وقت صورتحال جس کو کہنا چاہیے بالکل بدل گئی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ بدل گئی ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری کو اگر ہم دیکھیں تو لیکن جب علیم خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم نے پوٹینشیل بڈرز جو ہیں ان کے کنسرن دور کر دیے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ان کو ملے ہوں، جو بہت ساری پارٹیوں سے ان کا رابطہ ہو، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے کنسرن دور کر دیے گئے، اور یہ کہ جی ہم نے اس ڈیل کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے، اس کا لائحہ عمل ہم نے تبدیل کر دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے آگے جانا ہے۔ 3 ماہ کی بات بالکل دترا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی پروسیس اس میں مکمل ہوگا، کتنا ٹائم لگے گا، لیکن آمنہ سب سے بڑی بات ہے جو رکاوٹ تھی نا جو بڈرز کے لیے تھی، وہ یہ تھی کہ اس وقت پی آئی اے کی جو پرانی اوپن ایئر پالیسی تھی جس کا بڑا نقصان بھی ہوا معذرت کے ساتھ، اگر اس کا بھی ہم ذکر کر لیں، نواز شریف صاحب کی حکومت میں وہ آئی تھی، اور آپ نے دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب ایک طرف پرائم منسٹر تھے، دوسری طرف اپنی ایئر لائن کو بھی چلا رہے تھے، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سے پروفیٹیبل روٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ کمپنیوں کو دے دیے گئے، پرائیویٹ ایئر لائن کو دیے گئے، جس میں پاکستان اور بھائی کی ایئر لائن بھی شامل تھی، نتیجہ چند پی آئی کو بہت سفر کرنا پڑا۔ اب صورتحال بدل گئی ہے، اب کیونکہ یہ ایک گریٹر اکنامک ریفارم ایجنڈا اس کا ایک حصہ ہے پی آئی اے، اور جس طریقے سے آئی ایس سے بھی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، اور بڑی ڈیڈ لائن بھی دی ہوئی ہیں اس نے آئی ایم ایف نے، تو یہ ڈیل اب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کا بھی آپ بھی ذکر کر رہی ہیں، صاحب نے بھی ذکر کیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں تھا کہ کن ممالک میں جائے گا، اب تو یورپ کھل گیا، لندن جانا ہے، پیرس ہو جائے گا، اس کے بعد کہا جا رہا ہے امریکہ، اور پھر فار ایسٹ وہاں پہ بھی ہماری جو ہے نا مشرق بعید میں بھی ہماری یہ پی آئی اے جا سکتی ہے، تو یہ اب روٹس اتنے کھل جانے کے بعد ایک بہت زیادہ انٹرسٹ لوگوں کا ڈیولپ ہو گیا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 2-3 چیزیں طے ہوئیں، جس طرح ذکر پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ جی ایس ٹی والا معاملہ ختم کر دیا گیا، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا ہم جو ابھی اطلاعات میری ہے کہ کسی حد تک ریزالو ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی آئی اے میں ایکویٹی انجیکٹ کرنے والی بات ہے۔ اس وقت $500 ملین کی بات ہو رہی ہے کہ اوور دی ایئرز 3-4 برسوں میں اس میں پیسہ لگایا جائے گا۔ تو اب اطلاعات یہی ہیں کہ جو پوٹینشیل بڈر جن کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جا رہا، وہ حکومت سائڈ سے جو باتیں آتی ہیں کہ جی وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی اس میں اگر ہم پیسہ نہیں ڈالیں گے تو یہ ایئر لائن لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، تو مجھے لگتا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جس طرح چیزوں کو ایز آؤٹ کر دیا گیا ہے، کانٹریکٹ وہ کہتے ہیں پہلے کہ جی یہ پورے نہیں کرتے تھے، گورنمنٹ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتی تھی، پھر بہت سارے ایشوز تھے، ٹیکسز اس میں آیا کرتے تھے، پھر لیگیسی کا ایشو تھا، وہ بڑی حد تک جس کو کہتے ہیں کور کر دیا گیا۔ اب لگتا ہے یہی کہ آنے والے دنوں میں اب جو بڈرز ہیں اب لوگ اس کو تلاش کریں گے کہ کون لوگ ہیں۔ میری تلاش یہ ہے کہ کچھ باہر سے بھی کچھ ملک کے اندر سے بھی اب لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ پی آئی اے ایک ایسی ایئر لائن ہے جو ایک دنیا کی ایئر لائنوں کو بناتی آئی ہے، یہ ایئر لائن اپنے آپ پہ کیوں نہیں کھڑی ہو سکتی، جبکہ یہ بھی طے ہو گیا کہ جی اس میں سے جس طریقے سے لوگوں کو ہٹایا جائے گا، نکالا جائے گا، وہ بھی ایک فارمولہ طے کر لیا گیا ہے۔ بہت زیادہ مخالفت کرتی تھی پیپلز پارٹی، اب وہ بھی اس طرح مخالفت نہیں کر رہی۔ اور سب سے اہم بات ہے اور آخری بات ہے آمنہ، وہ یہ ہے کہ سب کو اس وقت لگ رہا ہے کہ نجکاری کا پروگرام پچھلے 4 برس سے رکا ہوا ہے، اس کی بنیادی بہت ساری وجوہات میں ایک پی آئی اے کی نجکاری کا نہ ہونا بھی ہے۔ اب یہ روڈ بلاک ہے، پی آئی اے کی نجکاری ہونے کے بعد اب پھر کہا جا رہا ہے کہ راستہ کھلے گا، باقی تقریباً 70-80 جو ٹرانزیکشن ہونی ہیں ان کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا۔ تو مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ بڑے حوالوں سے، بہت سے حوالوں سے چیزیں طے ہو گئی ہیں، اب آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے اطرت صاحب، پہلے تو بہت کم بولی لگی تھی، ہم نے دیکھا تھا 10 ارب روپے کی بولی تھی، اس پہ بڑا ان کا مذاق بھی بنا تھا کہ جی جس گروپ نے یہ بولی لگائی تھی۔ اب آپ کے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس بار کہ کس حد تک؟ ہاں، نمبر 1 جو اس وقت گورنمنٹ کی ریزرو پرائس تھی وہ 85 بلین کی، کریکٹ، اور اس اسٹیج کے اوپر جیسے ابھی میں نے بھی کہا، احتشام صاحب نے بھی کہا، کہ 3-4 بڑی چیزیں جو تھیں وہ اس اسٹیج پر ایبسنٹ تھی، نہیں تھیں، جن میں سے جی ایس ٹی کی بات ہو رہی ہے، جس میں روٹس کی بات ہو رہی ہے، جس میں ایکوٹی کی 45 بلین کی جو ڈیفیشنسی تھی اس کی بات ہو رہی ہے، اور مزید اب دوسرے روٹس کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب ریزرو پرائس ہے وہ 85 بلین سے کافی بڑھ جانی چاہیے۔ آمنہ مجھے یاد ہے کہ پی آئی اے کی 2000 میرا خیال 1982 میں اس کا افتتاح ہوا تھا، میں وہاں موجود تھا،
یہ پی آئی کی بلڈنگ آمنہ بنی تھی بلو ایریا میں، اس کی اس وقت قیمت بھی جو ہے نا اگر اٹھا کے بھی پھینکے نا تو یہ کم از کم میرا خیال ہے 12-15 بلین روپے سے کم کی نہیں آئی، اتنی اس کی ویلیو ورتھ ہے جس جگہ پہ یہ ہے، صرف ایک بلڈنگ کی، اس طرح تو ان کی بے شمار بلڈنگ ہیں، بہت سارے اثاثی ہیں پی آئی کے. ٹھیک ہے طلعت صاحب، وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی ان کی بات میں بالکل وزن ہے، اور پی آئی اے کے اندر ایکچولی اوور دی پیریڈ جو 3-4 مہینوں میں یا 5 مہینوں میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ان میں انٹینجیبل ایسٹس میں بڑی امپروومنٹ آئی ہے، اور جو ٹینجیبل ایسٹس ہیں جو کہ کنورٹ ہوئے ہیں انٹو دی پروفیٹیبلٹی، امپروو پروفیٹیبلٹی، وہ کافی ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اس وقت کی ریزرو پرائس ہے وہ پہلے سے کہیں بہتر ہوگی. رائٹ، تھینک یو سو مچ. اطرت رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس اہم معاملے پر. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد another story with a new guest. ویلکم بیک. حال ہی میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی اور ISKP کے خطرناک دہشت گرد شریف اللہ جعفر کو گرفتار کیا، جو 2021 میں ایب افغانستان کے دھماکے میں ملوث تھا، ایب گیٹ میں، اور اس گرفتاری کے بعد پاکستان نے اسے امریکہ کے حوالے کر دیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس کے خطاب کے دوران اس معاملے کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے پاکستان کے کردار کی تعریف کی. امریکی حکام بھی اس معاملے کو دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں ایک بڑی پیش رفت قرار دے رہے ہیں. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ دہشت گرد شریف اللہ کی گرفتاری اس بات کہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کا تعاون اب بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہی بات کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی اور وہ اسے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے آپ کو سنواتے ہیں اس حوالے سے. The President announced the arrest of an ISIS-K operative and planner responsible for the deaths, as I mentioned earlier today, of the 13 brave American service members and over 160 Afghans at Abbey Gate, that he is now in custody. And we extend our gratitude to the government of Pakistan. We do, for their partnership in bringing Mohammed Sharifullah to justice. We would also now refer you, for those who want more information, to the Department of Justice for further information regarding his case. And we have, regarding Pakistan and the nature of our relationship, we have a common interest, obviously, in fighting terrorism. And the arrest of this terrorist also illustrated that U.S.-Pakistan cooperation on counterterrorism remains vitally important. So thank you, sir. امریکی سٹیٹمنٹ آپ نے اس پہ سنا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عناصر اس پر بھی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کریں. ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شریف اللہ ایک نچلی سطح کا آپریٹر تھا اور پاکستان اس کی پروفائل کو غیر ضروری طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے. یہ پروپیگنڈا پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور سازش ہے؟ انہی حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے احتشام الحق صاحب کے ساتھ، نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں سید محمد علی صاحب. علی صاحب پروگرام میں آپ کو ویلکم کہیں گے. سر آپ سے آغاز کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہم نے دیکھا کہ جوائنٹ آپریشن تھا ISI کا اور CIA کا، اور اس میں اس شخص کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے. دولت اسلامیہ سے اس کا تعلق ہے اور مختلف حملوں میں ملوث ہے، اور خاص طور پہ وہ والا حملہ جس میں ہم نے دیکھا کہ کابل ایئرپورٹ پر کیا گیا اور اس میں 13 امریکی فوجی اور 170 کے قریب ہلاک ہوئے افغان شہری. اب یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک بات تو بڑا کلیئرلی جو امریکہ سے سٹیٹمنٹ آیا اس سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں سے ہے، نہ کہ وہ دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے. کیا آپ کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بلکہ ابھی حال ہی میں ایک بین الاقوامی تھنک ٹینک کی جانب سے بھی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں پاکستان کو دنیا کے دہشت گردی سے متاثرہ ممالک کی فہرست میں ایک اہم ترین ملک کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 23-24 سال میں ہزاروں پاکستانی فوجیوں نے، افسروں نے، پولیس افسران نے اور سویلینز نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور پاکستان نے $100 بلین سے زیادہ کا معاشی نقصان بھی اٹھایا ہے اس جنگ میں، اور پاکستان صف اول کا اتحادی رہا ہے اس عالمی جنگ میں دہشت گردی کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے کم وسائل اور کم وقت کے باوجود اس میں کافی اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں جس کا عالمی برادری اور عالمی ادارے اعتراف بھی کرتے ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے عالمی طاقتیں ہوں. تو یہ جو حالیہ کارروائی ہے جو کہ ایک جوائنٹ آپریشن تھا پاکستان اور امریکہ کے ریاستی اداروں کے درمیان، تو اس سے 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کے اوپر عالمی برادری جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اعتماد کرتی ہے، بھروسہ کرتی ہے،
اس کے کنٹریبیوشن اور قربانیوں کو ویلیو کرتی ہے اور اس ریلیشن شپ کو بھی وہ جاری رکھنا چاہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، میں آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ پاکستان امریکہ کے تعاون کے نتیجے میں کسی دہشت گرد کو کفر کردار تک پہنچایا جائے. تو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن دونوں ممالک کے جو ریاستی تعلقات ہیں خصوصاً قومی سلامتی کے ترجیحات کی بنیاد پہ وہ بدستور جاری رہتے ہیں. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جن لوگ اس میں مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں یا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ حقائق بالکل سامنے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ یقینی طور پہ امریکہ اور پاکستان متفق ہیں کہ یہ اہم ترین سرکردہ رکن ہے داعش کا، اور براہ راست اس کی حکمت عملی اور پلاننگ میں ملوث تھا، جس کے نتیجے میں 13 امریکی فوجی اور 170 کے قریب افغانی لقمہ اجل بنے اگست 2021 کے حملے میں. جی تو امریکہ کی جو نشاندہی ہے اور پاکستان کا جو آپریشن ہے اس کے نتیجے میں اس کو کفر کردار تک پہنچایا گیا ہے. تو یہ ایک طرح سے پاکستان کی جو ایک ذمہ دار رول ہے عالمی برادری کے سامنے دہشت گردی کے خلاف، اس کا بھی اعتراف ہے، اور پاکستان کو جو اہمیت حاصل ہے عالمی امن و سلامتی کے حوالے سے اس کا بھی ایک بدلتی ہوئی دنیا کے حالات کے باوجود امریکی صدر اور ان کے نیشنل آنے والے دنوں میں جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان سے جس دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، اس جانب سے جو دہشت گردی کی ویو ایک آئی ہے جس میں کئی شہری جو ہیں اب تک اپنی جانیں گوا چکے ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں امریکہ اور پاکستان آنے والے دنوں میں کچھ متوقع ہے، ممکنات میں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مل کر کام کریں گے اس سلسلے میں؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان انٹیلیجنس، کاؤنٹر ٹیررزم، علاقائی سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون میں نمایاں اضافہ اور بہتری دیکھنے میں آئے گی، اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ کوئی ایک شخص کا انفرادی اوپینین نہیں ہے، بلکہ ایک ریاست کی پالیسی کی ترجمانی کرتا ہے. صدر ٹرمپ نے کسی پریس کانفرنس میں یہ اعلان نہیں کیا، انہوں نے جو ہے اپنی پارلیمنٹ یعنی کہ اپنی کانگریس کے سامنے یہ اعلان کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے انہوں نے بھی پاکستان کے نائب وزیر اعظم کو اس کی مبارکباد دی، اور پھر ان کے سیکرٹری ڈیفنس نے بھی اس کا اعتراف کیا اور پاکستان کی تعریف کی. تو یوں لگتا ہے کہ امریکہ کے تمام جو پاور سینٹرز ہیں، چاہے وائٹ ہاؤس ہو، چاہے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہو، چاہے پینٹاگون ہو، وہ سب پاکستان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور پاکستان کا جو رول ہے دہشت گردی کے خلاف، علاقائی سلامتی کے حوالے سے، عالمی امن و سلامتی کے حوالے سے اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس کو مان بھی رہی ہے یو این کی جانب سے بھی بڑھانا بھی چاہتی ہے. بالکل، یو این کی جانب سے بھی اس کو مانا گیا اس رول کو. احتشام صاحب، لیکن اس میں ایک اینگل ایڈ آن کیجیے گا. آئرنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب جب امریکہ تعریف تو کر رہا ہے، لیکن وہیں پر رائٹرز یہ کلیم کر رہا ہے، رائٹرز کی یہ خبر ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں سفری پابندیاں جہاں افغانوں پہ بھی لگیں گی، وہاں پر امریکہ کے لیے جو پاکستانی جانے والے جو مسافر ہوں گے ان پہ بھی شاید سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سفری پابندیوں کے امکانات ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ہونے جائے گا، یہ ہوگا آنے والے دنوں میں جب امریکہ خود تعریف بھی کر رہا ہے پاکستان کی ایفرٹس کی؟ دیکھیں آمنہ، وہ میں نے خبر دیکھی رائٹر کی اور سنا بھی اس کے بارے میں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ تھوڑی سی چیز ملتی ہے، اس کے بعد پھر راشیا جس کو لگائی کے لیے بہت زیادہ ہم لوگ کر دیتے ہیں اور باہر کے ادارے بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ رائٹر ایجنسی. میں آپ کو یہ بتا دوں جب تک برطانیہ کے پاس تھی تو پھر ٹور تھی، اس کو امریکہ نے خرید لیا. اب سورسز کر کے وہاں بہت ساری خبریں ان کی جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں ریبٹ بھی ہوتی ہیں، لوگ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کی یہ غلط خبر ہے. دیکھیں آمنہ، ایک سیدھی بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو ہائی پروفائل ٹارگٹ شریف اللہ عرف جعفر کو پکڑا گیا ہے، امریکی صدر جو ہے وہ پورے سال میں 2 مرتبہ خطاب کرتا ہے. ایک ان کا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس ہوتا ہے جو کل انہوں نے پرسوں کیا یہ والا، اور ایک ان کا جنرل اسمبلی کے اجلاس کے وقت خطاب ہوتا ہے پریس کانفرنسوں سے ہٹ کے. ان دونوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے. تو امریکہ کی پالیسی جو ہے نا وہ براڈر کنٹور پارٹی اپنا پالیسی کے وہ بتائے جاتے ہیں. اب جس طریقے سے ویسے بائی دی وے یہ بھی کہا جاتا ہے ٹرمپ صاحب کے بارے میں کسی کی تعریف نہیں کرتے، ہر بات کا کریڈٹ خود ہی لیتے ہیں. پاکستان کی تعریف کرنا، پاکستان کی حکومت کی تعریف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر جس طرح بھی آپ بتا رہی ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس پرسن نے یہ بھی کہا کہ یہ جس کو لفظ اس نے یوز کیا کہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے اس کی گرفتاری کے لیے، اور پاکستان ہمارا بڑا اتحادی ہے. دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. مجھے آمنہ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ہم نے جو پروگرام کیے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی آتے کے ساتھ ہی جو اپنی
بڑے بڑے فیصلے کیے انہوں نے، ان میں ایک دہشت گردی کے بارے میں بھی فیصلہ تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی نرم گوشہ نہیں ہوگا. اب کیونکہ یہ جو بڑا واضح طور پہ آ گیا ہے، یہ داعش آئسس خراسان جو ہے یہ امریکہ کی دشمن ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی وقت کچھ ہمارے خلاف کر سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے تو شریف صاحب نے یہ بھی بات مان لی ہے کہ وہ جو رشیا میں ایک نائٹ کلب پہ حملہ ہوا تھا وہ بھی اسی ماسٹر مائنڈ تھا اس کا بھی، جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے. تو لہٰذا یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک سینرجی بنے گی، ایک ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کا جو اس وقت معاہدہ ہے، جو کام ہو رہا ہے، اس کو بہت پھیلایا جائے گا، کیونکہ امریکہ کو احساس ہو گیا کہ دہشت گردی کا ناسور جو ہے نا، نہ صرف پاکستان کے لیے، باقی ممالک کے لیے کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے، امریکہ کی طرف بھی جا سکتا ہے. بائی دی وے اب دیکھیں جب یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے سامنے رکھ کے کر دی جاتی ہیں، جیسے مودی صاحب ابھی گئے، آپ نے انہوں نے ٹرمپ صاحب کے ساتھ بات کی، انہوں نے جوائنٹ کمیونیک میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ جو سرحد پار سے حملے ہوتے ہیں ان کو روکا جائے. وہ ایک ان کا کہا جاتا ہے کہ اپنا ایک سٹینڈ ہے، کیونکہ اس میں جو حملے ہوئے تھے وہاں پہ اس میں 4-5 امریکی بھی مارے گئے تھے وہاں پہ دمائی حملوں میں. تو یہ بھی بات ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ صرف دکھانے کی حد تک ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں امریکہ اس وقت ریجن میں جو اہداف اپنے حاصل کرنا چاہتا ہے، ادر دین کارنر کرنے کے لیے چائنا کو، وہ یہاں پہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک اسٹرانگ چاہتا ہے کہ اس کا اتحادی ہو. تو یہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک بہت بڑا پلان بنانا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک بات اور بھی آپ کو واضح کر دوں آمنہ، یہ دیکھیں یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ کون ایکشن لے گا، تو انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم اس پہ ایکشن لیتے ہیں، یعنی کہ امریکہ کی ایجنسی اس پہ آپریشن کو لے کے چلتے ہیں. تو پاکستان نے کہا کہ نہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کریں، آپ آپریشن اب کریں گے. تھینک یو سو مچ. محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، احتشام صاحب بھی اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے موجود ہے. دونوں کا شکریہ ادا کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، دیگر اہم سٹوریز ان پر ہم ڈسکس کریں گے. ویلکم بیک. جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے، افغانستان کی بات ہو رہی تھی، اسی سے جڑی ایک اور سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. امریکہ کی امیگریشن پالیسی کے حوالے سے بڑی تبدیلی متوقع ہے اور اس کا براہ راست اثر جنوبی ایشیا پر پڑ سکتا ہے. اطلاعات کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایک نئی سفری پابندی پر غور کر رہی ہے جو خاص طور پر افغانستان اور پاکستانی شہریوں کو متاثر کر سکتی ہے. اگر یہ پابندیاں نافذ ہو جاتی ہیں تو ان ہزاروں افغانوں کے لیے جو مہاجرین کے طور پر یا خصوصی امیگرنٹ ویزا کے تحت امریکہ میں آباد کاری کے منتظر ہیں، نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی. افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان شہریوں نے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں پناہ لے رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی شہریوں کے لیے بھی سفری مشکلات میں اضافے کا امکان بتایا جا رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے پہلے بھی مسلم اکثریتی ممالک پر سفری پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں. کیا یہ نئی متوقع پابندیاں صرف سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر لگائی جا رہی ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی محرکات ہیں؟ اسی پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ نے انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحبہ جوائن کرنے کے لیے. کس طرح سے دیکھ رہی ہیں یہ جو اطلاعات ابھی تک ہیں، اور رائٹرز بھی دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے بھی کہا کہ 3 ذرائع ایسے ہیں جو کہ تصدیق کریں اس خبر کے حوالے سے. کیا سمجھتی ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ دیکھیے یہاں پر تو بڑا خوشی کا ماحول تھا، بالخصوص حکومتی حلقوں میں، کیونکہ بالکل ان ایکسپیکٹڈلی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کا نام لیا اور نام لے کے شکریہ بھی ادا کیا کاؤنٹر ٹیررزم کولیبریشن میں، جو بندہ ہینڈ اوور کیا اور جب کورٹ میں پیش بھی ہو گیا. میری امریکن سے بھی بات ہوئی، ان کا بھی کہنا تھا کہ دس واز ویری ویری ان ایکسپیکٹڈ. ہاؤ ایور اٹ ہیپنڈ اینڈ اٹ سین ایز اف کہ جو تعلقات ہیں پاکستان اور امریکہ کے وہ شاید کسی بہتر فوٹنگ کی طرف نکل جائیں، کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کی بھی بات ہوئی ہے، افغانستان سے آرمز کا جو ایشو ہے اس کی بھی ایڈریسل کی بات ہوئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دس، بالکل پیرلل یہ خبر آئی کہ جس طرح 2018-19 میں ٹرمپ نے مسلم میجورٹی کنٹریز پر ٹریول بین لگایا تھا، وہ 7 مسلم کنٹریز تھی، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان and I think Syria and also Yemen, largely in the Middle East. اور اس وقت مڈل ایسٹرن پالیٹکس کی وجہ سے یہ صورتحال تھی. اب مڈل ایسٹ مکس ہے، آپ سمجھے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کی طرف آ گئی ہے. ٹریول بین، افغانستان کا ٹریول بین سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ریہیبلیٹیشن آف افغانز ہو رہی ہے امریکہ میں بہت زیادہ، بہت سارے اپلیکنٹس وہاں موجود ہیں اس چیز کے لیے، اور اس کو ظاہر ہے کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. پاکستان کا نام کیوں آیا یہ ایک اہم بات ہے. اور ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رویٹرز نے یہ خبر
لیک کی گئی ہے تاکہ ٹیسٹنگ آف واٹرز ہو کہ اس کو کس طور پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اور جو دوسرے ڈاکیومنٹس ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ شاید کوئی 3 کیٹیگریز کریٹ کی جا رہی ہیں. ایک ریڈ لسٹ ہے, ایک یلو لسٹ ہے, اور ایک شاید اورنج لسٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اگر یہ ٹریول بینز لگتے ہیں تو پاکستان ریڈ لسٹ میں تو بالکل نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے اورنج میں یا یلو لسٹ میں ہو. اور ڈاکٹر صاحب بات چیت کر کے آپ سمجھتی ہیں کہ اورنج لسٹ سے بھی باہر نکل سکتا ہے پاکستانی گورنمنٹ اس سلسلے میں ابھی سے اقدامات شروع کر دے؟ میرا خیال ہے کہ کچھ کانورسیشنز ہوں گی اس کے اوپر. اگر یہ بین لگ جاتا ہے, ابھی ڈیولپنگ سٹوری ہے, بینز امپوز نہیں ہوئے ہیں, تو ابھی آفیشلی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے فورن آفس سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہمیں آفیشلی کچھ کمیونیکیٹ نہیں کیا گیا ہے. تو میں لارجلی سمجھتی ہوں کہ اگر پاکستان لینڈ کرتا بھی ہے اورنج یا یلو لسٹ یا کیٹیگری میں تو کانورسیشنز ہوں گی, اور جو جس رفتار سے ویزے لگ رہے ہیں تو اس میں شاید کمی آئے گی. لیکن یہ تو آل اوور دا ورلڈ ہو رہا ہے نا جی. پاکستان اس سے دبئی میں بہت اسٹرگل کر رہا ہے اس وقت. پاکستان کے پتہ نہیں کتنے دبئی کے ویزے ہیں وہ کینسل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو نہیں مل رہے. بیچاروں نے ٹکٹ لیے ہوئے تھے کرکٹ کے اور وہ پھر ویزے نہیں ملے. تو آئی تھنک دس از اے گلوبل شفٹ. امریکہ کے حوالے سے ظاہر ہے شور شرابہ زیادہ ہو جاتا ہے, اور کیونکہ یہ خبر کلپ ہوئی اس خبر کے ساتھ کہ شاید پاکستان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے پاکستان کے تعلقات اسی فوٹنگ پر ہیں, نہ بہتر ہوئے ہیں نہ خراب ہوئے ہیں. اور اگر یہ بین آتا ہے تو میرا خیال ہے کچھ نیگوسیشنز ہو جائیں گی. ویسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں گلوبل ٹیررزم انڈیکس میں بھی پاکستان کی وہ جو ابھی ریٹنگ آئی ہے, دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں پاکستان کا نمبر ہم دیکھ رہے ہیں دوسرا نمبر آ گیا ہے. اس کا بھی شاید ایک امپیکٹ ہے. اور اس کا امپیکٹ لارجلی دیکھیے یہ تو جڑا ہوا ہے نا اس صورتحال سے جس کی طرف ہم بارہ اشارہ کرتے ہیں, اور وہ ہے افغانستان کی گراؤنڈ ریالٹیز. رائٹ. جو جن سے تو ان چیزوں سے تو ہم نبر آزما ہیں اور ہمیں آسان ہوتا ہے اپنے آپ کو برا کہنا, لیکن یہ بات بھی شاید ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس نے اپنے وسائل سے دہشت گردی کی جنگ کو لڑا. شارٹلی ڈاکٹر صاحبہ جاتے ہوئے, یہ جو افغان اس وقت یہاں پر ہم نے اکوموڈیٹ کیے ہوئے ہیں جن کا ویزاز بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ لگ چکے ہیں, لیکن ان کو اب وہاں پہ اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے, ان کو کس طرح سے دیکھا جائے گا, ان کے کیا معاملات چلیں گے, پاکستان کیا کرے گا اس سلسلے میں؟ So I'm a great believer of the fact کہ جو ہماری افغان پالیسی آئی ہے جہاں ہم انڈاکیومنٹڈ افغانس کو نہیں اکوموڈیٹ کرنا چاہتے یا انہیں جگہ نہیں دینا چاہتے, وہ ضروری ہے, بالخصوص اس وجہ سے جو بات آپ نے ابھی کہی کہ پاکستان کا جو ٹیررزم کا الرٹ ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے, تو ہمیں اس قسم کے میجرز لینے پڑیں گے. اوکے, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اس حوالے سے بات کر رہی تھیں. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور سٹوری ہمارے سامنے ہے. بات کرتے ہیں شہر قائد کراچی کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے اس وقت کیا معاملات ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ماہ مقدس کا مہینہ ہے اور حالیہ واقعات کے اگر ہم بات کریں, سہراب گوٹ اور شاہ لطیف ٹاؤن میں مسلح ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری جاں بحق ہوئے, جس کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے بلاک کیے رکھا. شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈاکو آزادانہ لوٹ مار کرتے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ پولیس کہیں دکھائی نہیں دے رہی. اب تک رمضان کے پہلے 6 روزوں میں ڈاکوؤں کی لوٹ مار کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5 شہری جو ہیں وہ موت کی گھاٹ اتر چکے ہیں, جبکہ اس سال کے آغاز سے اب تک 19 شہری ڈاکوؤں کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں. لاقانونیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ سال 2025 کے ابتدائی 2 ماہ میں 10,000 سے زائد وارداتیں ریکارڈ کی گئی ہیں, جبکہ سال 2024 میں 70,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, جن میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 112 شہری جان سے گئے ہیں اور 400 زخمی ہوئے ہیں. یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا, کیا اس بارے میں کیا جا رہا ہے, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسپوکس پرسن سندھ گورنمنٹ سعدیہ جاوید صاحبہ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ میڈم. یہ کہیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہر قائد کے بہت سے مسائل, ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا بھی ہے, جو کئی دہائیوں سے ہمیں جوں کا توں دکھائی دے رہا ہے. آپ کے جو کرٹک ہیں, اپوزیشن پارٹیز ہیں یا عام شہری ہیں, وہ شکوہ کناں ہیں کہ اس سلسلے میں آخر سندھ حکومت کیا کر رہی ہے اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے؟ تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کے توسط سے اہلیان پاکستان کو رمضان کی مبارکباد. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ شہر میں رپورٹ ہوا ہے یہ وارداتیں, رمضان کے مہینے میں بھی رپورٹ ہوا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو گریجولی اس میں نمبر میں کمی آ رہی ہے. دیکھیں پہلے بہت زیادہ موبائل سنیچنگ, موٹر سائیکل کی چوریوں کی رپورٹ ہو رہی تھی, لیکن گریجولی کمی آ رہی ہے. یہ جو 5 شہریوں کا معاملہ ہے, اس میں 2 مرڈرز جو ہوئے ہیں ان کے قاتل پکڑے بھی گئے ہیں.
सिंध गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इस मामले को टेकअप किया हुआ है। सीएम साहब ने पर्सनली नोटिस लिया है। कल भी आईजी ऑफिस में होम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में इस हवाले से जो है वो मीटिंग हुई है। लेकिन इस बात को भी हमें अपने जहन में सबको रखना चाहिए कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और दुनिया का छठा बड़ा शहर है, और मेरा ख्याल से अगर आबादी का तनासुब निकाला जाएगा तो दुनिया का सबसे बड़ा शहर हो सकता है, क्योंकि इस शहर का हेड काउंट बहुत है। तो बिल्कुल जराइम की रिपोर्टिंग होती है। सिंध हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस क्या को इकदाम कल इस ही सिलसिले में आईजी मैम मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि माह रमजान में भी ये जी वारदातें बढ़ जाती जी हैं, खास तौर पे जी लोगों की जी नकलो मैं हरकत हम देखते हैं, नकलो हमल जो है वो इफ्तार के बाद ज़्यादा होती है, क्योंकि हाँ इफ्तार जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कराची में रमज़ान के महीनों में बिल्कुल आपको ये बात हमें माननी है कि गदागर बाकी लोग शहर से बाहर से इस शहर में दाखिल होते हैं, जिनके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए कल आईजी ऑफिस में इजलास हुआ है। कराची में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी, जिसका कल ऑर्डर कर दिया गया है कि शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, जगह जगह पिकेट लगाई जाएंगी, चेकिंग होगी। ये सारे इक़दामात जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी तरफ कराची को क्राइम फ्री तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि इतना बड़ा शहर दुनिया के किसी मुल्क में जो अगर चलें अल्लाह करे देखा हमें जाए आने वाले दिनों में ये इकदामात दिखाई भी दिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो बड़े फेयर तरीके से। थैंक यू सो मच। सादिया जावेद साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी। इसी पर हमें ज्वाइन किया है एक्स CPLC चीफ हैं शरफुद्दीन मेमन साहब, उन्होंने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। ये जो कराची में अभी सादिया साहिबा भी बात कर रही हैं कि क्राइम, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है और उस लिहाज से हम कोशिश करें और क्राइम में कुछ कमी भी आई है, लेकिन जो फिगर्स हमारे सामने इब्तदाई 2 माह की बात करें 2025 के, उसमें 10,000 से ज़्यादा वारदातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और इसके अलावा डाकुओं की फायरिंग से 112 शहरी जान से जा चुके हैं। अगर सिर्फ हम रमज़ान की बात कर लें, 5-6 दिनों में हम देख रहे हैं कि अब तक 19 शहरी जो हैं वो डाकुओं के हाथों जाँ बहक हो चुके हैं, और 5-6 इस वक्त वारदातें भी रिपोर्ट की गई हैं। कैसे देख रहे हैं, कहाँ पर आप देख रहे हैं नेग्लिजेंस है, बढ़ते हुए क्राइम की वजह आप क्या समझ रहे हैं? अच्छा, ये कराची के हवाले से जो बात आपने की है क्राइम के हवाले से, ज़ाहिर है ये एक शहर का पैटर्न है हमारा। हर साल रमज़ान के महीने में क्राइम रेट जो है वो बढ़ जाता है, और उसमें स्पेशली जो स्ट्रीट क्राइम है उसकी तादाद में इजाफा होता है। उसमें आपके फ़ोन स्नैचिंग के वाक़यात हों, गाड़ी के चोरी के हों, मोटरसाइकिल चोरी हो, इवन घरों के अंदर भी जो है ये छोटी मोटी चोरियां जो हैं, डकैतियां शुरू हो जाती हैं। और उसमें कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी होते हैं जिसमें लोगों की जानें भी जाती हैं, जिसमें वेपन अगर क्रिमिनल अगर कैरी कर रहा है तो ज़ाहिर है वो डर और खौफ से वो चला भी देता है। तो इसके लिए ज़ाहिर है शहर के अंदर जो इंतजामात होने चाहिए वो उस लेवल पे नहीं नज़र आते जिस तरह होने चाहिए। कराची में जो नफरी है वो भी पुलिस की कम है, मगर उसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमें बहुत कमी नज़र आती है। खास तौर पे जो कैमरा नेटवर्किंग है वो अभी भी प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं है। स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट था कराची के हवाले से, वो अभी तक प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं हुआ है। तो मसला ये होता है कि उनके बराबर है। कराची एवरेज 5% है जहाँ लोगों की कन्विक्शन होती है। एक तो FIR रजिस्टर्ड नहीं होता, अगर होता भी है तो उसमें कन्विक्शन जो है वो बहुत कम है। तो जब तक किसी शहर में जो 3 करोड़ की आबादी में अगर वो क्रिमिनल पकड़ा जाए और उसकी कन्विक्शन ना हो तो फिर क्राइम को कंट्रोल आप किस तरह करेंगे? तो जाहिर है ये चीजें हैं जिसमें कन्विक्शन, जिसमें प्रोसिक्यूशन, ये सारी वो चीजें हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपका जो है वो कैमरा नेटवर्किंग और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब तक ये चीजें प्रॉपर प्लेस नहीं करेंगे तो कराची के क्राइम को कंट्रोल करने में आपको हमेशा मुश्किल पेश आएगी। वो कराची की आबादी और फैलाव इतना ज्यादा है कि उसमें आपकी जो पुलिस स्टेशंस हैं, मैं समझता हूँ, मुझे 100% तो फिगर नहीं पता, मगर 125 या 30 के करीब आपके ये हैं थाने हैं। वो थानों की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको नफरी की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। पेट्रोलिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने स्नैप चेकिंग के हवाले से आपने लोगों को पकड़ा और खास तौर पे मोटरसाइकिलों को और पैसे देके उनको छोड़ दिया।
تو یہ جو ڈیٹرنس کے طور پہ آپ کو اقدامات اٹھانے پڑیں گے تاکہ آپ کے کراچی کو اس کرائم سے روکا جائے یا کرائم میں کمی ہو. تھینک یو سو مچ شرف الدین صاحب ہمارے ساتھ اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.